पाकिस्तान और यूएई में मौशी ताउन के नए तारीखी दौर का आगाज। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यूएई के सदर से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कामयाब मुआहदों पर वज़ीर आज़म की आवाम को मुबारकबाद, कहा समझौतों के मुस्बत असरात जल्द नजर आएंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और मुआहदों से मुताल्लिक मज़ीद बात करते हैं। मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहबा। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहब आपके वक्त का। माजी में हम देखते आए कि एक अरब डॉलर के लिए, यानी इमदाद के लिए, एक तरह से अगर कहूँ कि भीख के लिए यहाँ पर तरले किए जाते थे ममालिक, लेकिन अब 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है पाकिस्तान में, और वो भी निगरान हुकूमतों के दौर में। कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और एक अरसे से इस बात की शुनीद थी कि ये मुआहदा जो है वो यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ तय पाएगा। फाइनली ये अपने आखिरी मराहिल में यानी एमओयूज की सतह तक आ गया है। जाहिर है कि जब इसके बाद बाकायदा पैसे पाकिस्तान आएंगे और ये इनकम, ये जितनी भी एमओयूज के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली आ सकती है, तो जाहिर है कि एक बहुत अहम डील है। और एक अरसे से SIFC के प्लेटफॉर्म से भी और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, खास करके आर्मी चीफ और दीगर जो उनके साथी थे, निगरान वजीर आजम भी, वो एक लंबे अरसे से इसकी तगोदौ में थे। और लगता है ऐसे ही है कि इसके समरात अब पाकिस्तान में पहुंचेंगे। तकरीबन इस गवर्नमेंट को आए हुए, निगरान सेटअप को बने हुए, यानी अगस्त के बाद से अब तक ये तकरीबन 6वां महीना है जिसमें कि इस पूरे मामले के ऊपर बात हो रही थी और बार बार ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान को इसका एक फायदा मिलेगा। ये बात अपनी जगह पे होगी कि स्ट्रेटेजिकली बहुत जाहिर है कि ये इम्पोर्टेंट एमओयूज हैं और ये मुआहदे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये दो तरफा मामला किस तरह से इससे होंगे और इसकी डिटेल्स जब मजीद सामने आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन इस वक्त वाकई पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगले महीने कुछ $2 बिलियन की भी जो इमदाद है वो यहाँ से आने की तवक्को की जा रही है, जिससे कि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की मईशत है उसको सहारा मिलेगा। ऑलरेडी जो अच्छी खबरें हैं मईशत के फ्रंट पे वो आपने देखा ही है कि स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है और उसके साथ साथ और जब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है तब से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। डॉलर की जो है वो स्टेबल, रुपया स्टेबल हो रहा है, डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है, उसकी कदर में कमी होती रहती है। और ये अगर इसी तरह से सिलसिला बढ़ा, गो कि एक लंबा सफर है जो कि पाकिस्तान को तय करना है। ये बिल्कुल पीनट्स है पाकिस्तान की इस वक्त की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हवाले से अगर देखा जाए या जो भी इक़दाम है। लेकिन अगर ये 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाती है और एक फ्लो बनता है पाकिस्तान की मईशत और खजाने के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 1 अरब के लिए हम जो है वो पाकिस्तान की जो हालत है वो एक बेगिंग जिसे कहना चाहिए, भिखारी के तौर पर हम माजी में नजर आए कि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिस दोराहे पे खड़ी की गई और जिस दोराहे से दो चार की गई, वो जाहिर है कि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पाकिस्तान के लिए रहा है और अभी भी हम उससे नहीं निकल पाए। लेकिन अगर ये सरमायाकारी होती है मुख्तलिफ शोबों के अंदर और ये जो निशानदेही की है SIFC ने और जिसके आज MOUs हुए हैं, तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है और इलेक्शंस भी अपने टाइम पर होते हैं तो फिर तो जाहिर है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमतें होंगी आने वाली वो इसको आगे लेकर चलेगी। तो निगरान सेटअप के दौर में हुआ है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बड़ी एफर्ट्स नहीं है तमाम लोगों की, सियासी और गैर सियासी क़यादत की बहुत इस मामले के ऊपर जो है वो एफर्ट्स नज़र आई हैं और आती रही हैं। तो अब देखना ये है कि आगे जाके पाकिस्तान की मईशत को कितनी जल्दी जो है वो सहारा मिलता है और किस कदर जो है वो पाकिस्तान की मईशत जल्दी से अपने पैरों पे खड़ी होती है। ठीक है आसमा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی بری فوج کے کمانڈر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی، سیکیورٹی، فوجی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ سعودی کمانڈر نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب سے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ سعودی وفد کی GHQ آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دوسری طرف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے سعودی بری فوج کے کمانڈر نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی دفاع، سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ DPO لوئر کوہستان مختار تنولی کا کہنا ہے کہ لڑکی کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں کو مثالی سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ رہنما انسانی حقوق فرزانہ باری کا کہنا ہے کہ کوہستان میں ایسے واقعات معمول کی بات ہے، نہیں سمجھتی کہ سمیرہ کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ 22/11 کو 2 بچیوں کی مسمات ریما بی بی اور سمیرہ بی بی کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ کسی نے فیک ID سے یہ وائرل کی ہیں۔ تو جمعے کی صبح 24 تاریخ کو علل صبح ریما کا مرڈر ہو گیا ہے۔ تو اس کی جب ہمیں اطلاع ملی ہے، میں خود میرا SHO اور میرا SDPO ہم موقع پہ پہنچے ہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے ڈسپیچ کیا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، پوسٹ مارٹم کرایا ہے، FIR دی ہے۔ اس کے بعد جو ایک دوسری بچی تھی سمیرہ بی بی، اس کو ہم نے ریسکیو کیا ادھر سے، اپنے ساتھ لائے ہیں، کورٹ میں پیش کیا ہے جج صاحب کے سامنے۔ اس کو ہم دارالعلومان بھیجنا چاہتے تھے، بچی نے کہا کہ میں دارالعلومان نہیں جاتی۔ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں والد کے ساتھ جاؤں گی۔ جج صاحب نے ان سے شورٹی وغیرہ لی ہے اور شورٹی لے کر 30 لاکھ کی والد کے حوالے کیا، کیونکہ بچی کی دوسرے دن شادی تھی، کل اس کی شادی ہو گئی سمیرہ بی بی کی۔ تو ایسا جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جرگے میں ہوا، اس طرح کا جرگہ نہیں تھا، نہ کوئی قومی جرگہ تھا، نہ علاقائی جرگہ تھا۔ یہ گھر کے اندر ان کا تایا چاچا ماما بیٹھے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہ واقعہ انہوں نے کیا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ملزم ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، ویپن آف آفینس بھی ریکور کر لیا ہے۔ تو باقی بھی ہماری ٹیمیں گئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ جو صلاح مشورے میں تھے ان کو بھی اریسٹ کریں گے اور باقاعدہ ان کو پراپر طریقے سے پروسیکیوٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ایگزامپل بنائیں گے۔ دیکھیں نا، وہ جو 4 لڑکیاں دیکھیں، یہ ہماری میموری اتنی شارٹ نہیں ہونی چاہیے نا۔ ویڈیو کیس میں جو کوہستان کا ویڈیو فیمس کیس تھا 2012 میں، اس میں بھی تو گھر والوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا تھا نا۔ اور وہ لوگ جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کیس کے اندر جو لوگ ایک بندے کو سزائے موت ہوئی تھی فائنلی، اور 4 لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی، عمر قید کی سزائیں ہوئی تھی، تو سب کے سب باہر آ گئے نا۔ اور اس کیس میں اگر جہاں 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے اور 8 مرڈر ہوئے، اس بیچ میں بہت بہتر کوہستان میں جرگوں میں اس طرح کے فیصلے ہونے بند ہو گئے تھے۔ بڑا خوف پھیل گیا تھا جب یہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اب بدقسمتی سے یہ لوگ چھٹ کے آ گئے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر دوبارہ سے وہی جرگے بیٹھ رہے ہیں اور وہ اسی قسم کے فیصلے سنا رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وہاں بھی لڑکیوں کو قتل کیا ہے، یہاں بھی لڑکی کو قتل کیا ہے۔ ان کے لیے ایک نارمل بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی بات کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی قتل کر دینا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کے 7 اضلاع کی 578 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا۔ سمری کمشنر کراچی کو ارسال کر دی گئی۔ سمری میں سب سے زیادہ 456 خطرناک عمارتیں ضلع جنوبی میں ظاہر کی گئیں۔ سمری کے مطابق دوسرے نمبر پر ضلع وسطی میں 66 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ضلع کھماڑی میں 23 اور ضلع کورنگی میں 14 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا۔ سب سے کم ضلع غربی میں 2 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو آج سماعت ہونے جا رہی ہے چیئرمین PTI کو ان کے سربراہی سے ہٹانے کے لیے، اور چیئرمین PTI کے وکلاء الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروائیں گے۔ جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین PTI کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، اس بنا پر انہیں سربراہ رہنے کا پارٹی کے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کرنی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، چیئرمین PTI اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں، اس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہوگا۔ چیئرمین PTI کو پارٹی کی جو چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر
سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے وہ جواب جمع کرائیں گے، جبکہ خالد محمود خان نے چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست دی تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو توشیخانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، لہٰذا وہ بھی عہدے کے اہل نہیں ہے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ یہ درخواست کا متن تھا جس پر آج اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ نیب ٹیم کی 4 دن تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا، انتہائی متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کرسی پر بیٹھے رہتے، بیشتر سوالوں کے جواب نہ دیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر اور ایک سابق فوجی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوران تفتیش بہت سے غلط فیصلے کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ نیب تفتیش کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اڈیالہ جیل میں نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے جعلی پیرنی نامنظور اور جعلی نکاح نامنظور کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں بھی گاڑی میں موجود تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدت میں نکاح کر کے مذہب کو نقصان پہنچایا۔ پرائم منسٹر ہو کے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں، ایک عزت میں عورت کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں۔ غلط نکاح کی ہے، نکاح پہ نکاح کی ہے، دوسری دفعہ اس نے نکاح کیا ہے۔ عمران خان نے سارا کام غلط کیا ہے، جعلی پیرنی۔ یہ کام جو اس نے کیا ہے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں نیب کی کھنچائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، کیا نیب نے کہیں اپنا مائنڈ بھی استعمال کیا؟ وکیل نے جواب دیا، نواز شریف کو ایک کال اپ نوٹس بھیجنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی دور میں لیے گئے 84 ارب ڈالر قرض کا حساب مانگ لیا۔ کہتے ہیں بتایا جائے پیسہ کہاں ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے 5 ارب ڈالر ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ بھارت سے تمام مسائل پر بات چیت آگے بڑھنے لگی تو کارگل کا پنگا لے لیا گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا نیبر آپ کو چھوڑتا؟ یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور میاں نواز شریف صاحب کی جرت کہ وہ اس وقت جو فیصلہ ہوا 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 جب چلے تو پھر دشمن کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہم پنگا لیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر ہمارے اوپر وہی کام کر سکتے ہیں، تو ان کو جرت نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی 2 بلین، یہ انہوں نے کیمپین کی ہوئی تھی ملک میں کہ 2 بلین ڈالر منتھ اسحاق ڈار انٹرونشن کر کے اس کو 104 پہ رکھا ہوا۔ او بھائی آپ نے 42 مہینے انٹرونشن نہیں کی تو 84 بلین ریزرو۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈیا کا پرائم منسٹر چل کے بائی بس پاکستان میں آیا اور اس نے کہا پہلی دفعہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو مینار پاکستان کے نیچے قبول کیا، اور اس کے بعد یہ کہا، وہ آج بھی ہسٹورک ڈاکومنٹ موجود ہے، ہم تمام مسائل افہام و تفہیم نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں گے بشمول کشمیر ایشو کے۔ اور اس کے بعد ہم نے کارگل کا پنگا لے لیا۔